बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और आपको लेकर चलते हैं अपनी आज की स्टोरीज़ की तरफ, जो कि बहुत खौफनाक है। आइए बढ़ते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ। पहली स्टोरी हमारे साथ शेयर की है वकास अहमद मैनचेस्टर से। वकास भाई कहते हैं कि यह आज से काफ़ी साल पहले की बात है। एक शख्स था और उन साहिब के भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनको इत्तला मिली कि उनके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और डॉक्टर्स ने कहा है कि उनके पास सिर्फ 48 घंटे का टाइम है और जो उनके अजीज़ व क़ारब हैं, जो उनसे मिलना चाहते हैं, वो उनसे अलविदाई मुलाकात कर लें। ये बात सुनकर उन साहब से रहा नहीं गया। वो जल्दी जल्दी तैयार हुए, उन्होंने अपना बैग पैक किया और वो स्टेशन की तरफ चल दिए। स्टेशन पहुंच के उन्होंने टिकट ख़रीदी और उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए। जिस जगह पर वो बैठे थे, जिस कंपार्टमेंट में वो बैठे थे, वहाँ पर बहुत से मर्द थे और सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा था। जैसे जैसे शाम होने लगी तो मुल्तान की साइड पे वो जा रहे थे, मुल्तान जा रहे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा रश कम हो गया और इसके बाद कुछ लोग जो रहे थे वो रह गए उसमें कंपार्टमेंट में। वो कहते हैं कि जो लोग उनके साथ सवार थे, जो ट्रेन में मुसाफिर थे, वो तमाम मर्द हजरात थे। उनमें से एक जो बिल्कुल उनके साथ बैठा हुआ था मर्द, उसने इनको घूर घूर कर देखना शुरू कर दिया। अब इन साहब को समझ नहीं आ रही थी कि इस बंदे का मसला क्या है, ये मुझे क्यों घूर रहा है, और वो उसकी बातों से, उसकी देखने से डिस्टर्ब हो रहे थे। इससे पहले कि वो उससे उलझ पड़े, वो उठकर इधर उधर टहलने लगे, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसका देखना, और ना ही वो उसको पूछ सकते थे कि ऐसा ना हो कि लड़ाई शुरू हो जाए। और उन्होंने अपने ऊपर बड़ा कंट्रोल किया हुआ था। वो आगे पीछे घूमने लगे डिब्बे के अंदर, कभी इधर जाते थे उधर जाते थे अपने जहन को बहलाने के लिए। जब वो वापस लौटे अपनी सीट की तरफ, तो वो गोया वो बंदा उनका इंतज़ार कर रहा था, वो फिर उनको घूर रहा था। अब ऐसा हुआ कि थोड़ा देर के बाद वो बंदा ख़ुद भी उठा और डिब्बे में घूमने लगा, और घूमते घूमते जाने वो कहाँ जाके गायब हो गया। दोबारा वो आया ही नहीं अपनी सीट की तरफ। अब ये साहब जो थे, इन्होंने उसकी सीट के नीचे देखा, जो सामान था उसको इन्होंने खोला कि देखें कि इसमें है क्या। तो उन्हें कुछ ऐसे कार्ड्स वगैरह उसमें मिले जिनसे ये शिनाख्त हुई कि वो बंदा जो था वो एक काले जादू का आमिल था, उसको वो काला जादू करने वाला था। जब इन साहब ने ये बात देखी तो बहुत ज़्यादा घबरा गए और सोचने लगे कि वो मुझसे क्या चाहता था, क्यों मुझे इस तरह घूर रहा था। और शुक्र है कि उसने आँखों ही आँखों में मुझ पर कोई ऐसा जादू नहीं कर दिया, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा दिया। और साथ में ये भी शुक्र कर रहे थे कि शुक्र है कि मैंने उस बंदे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उसके देखने पे मैंने कोई ऐसा वावेला नहीं किया, वरना वो जाने दुश्मनी में आके मुझ पर कैसा जादू करता, मुझे क्या कर देता, क्या नुकसान पहुंचा देता। बहरहाल मुल्तान पहुँचे, ये अपने भाई के पास गए। 3 दिन तक ये वहाँ पर रहे, उनके पास उनकी इयादत की, और चौथे रोज़ इनके भाई का इंतकाल हो गया। बहुत ही अफसोसनाक बात थी। उसके बाद जब ये वापस अपने घर लौटे हैं, दोबारा से उसी जगह पर जहाँ से ये गए थे, तो इन्होंने ट्रेन के बजाय गाड़ी का जो इंतखाब किया और वहीं पर अपनी सीट बुक करवा कर बाय बस ये अपने शहर वापस लौटे। वो कहते हैं कि मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग कभी सफ़र करें तो ज़रूर ये देखा करें कि आपके जो हम सफ़र हैं वो आपके बारे में क्या ख़यालात रखते हैं, या वो आपके तरफ किस नज़रिए से देख रहे हैं, उनका आपके बारे में क्या सोच विचार है। इस चीज़ का आप ख्याल रखा करें, क्योंकि कहीं भी कोई भी किसी भी रूप में दुश्मन बनकर आपके सामने आ सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आप को अल्लाह के हवाले करके, अपने ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ के तो फिर सफ़र के लिए या कहीं भी जाने के लिए निकला करें घर से। बहुत शुक्रिया आपका वकास भाई, आपने पहले भी बहुत अच्छी स्टोरीज़ शेयर करते रहे और आज भी आपने एक बहुत नसीहत वाली और बहुत सबक आमोज़ स्टोरी जो है हमारे साथ शेयर की है। बहुत शुक्रिया आपका। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी हमें सेंड की है खदीजा ने ये कहानी हमें सेंड की है मदीना मुनव्वरा से, बहुत ही बाबरकत जगह से उनकी ये स्टोरी हमारे पास पहुंची है। वो खदीजा कहती हैं कि
یہ ہمارے بچپن کی بات ہے. ہمارے ماموں جان یہاں پر عمرے کے لیے آئے تھے اور ہمارے گھر پر انہوں نے اسٹے کیا تھا. تقریباً 1 ماہ وہ ہمارے پاس رہے تھے اور 1 ماہ میں وہ ہمیں روز کوئی نہ کوئی دلچسپ واقعہ اور خوفناک کہانی سناتے تھے. ہم بچے تھے، بہت شوق سے سنتے تھے کہانیاں ان کی. ایک بار ماموں جان نے ایک کہانی ہمیں سنائی جو کہ مجھے آج تک یاد ہے، اور میری والدہ نے بھی اس چیز کی گواہی دی تھی کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ماموں جان کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں شادی تھی اور ہم سب بہن بھائی بھی اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے. ہمارے والدین بھی ہمارے ساتھ تھے. بہت دور دور سے مہمان آ رہے تھے اور پورے گاؤں میں اس چیز کا انتظام کیا گیا تھا کہ ان کو ٹھہرایا جائے. ہر گھر میں کچھ مہمانوں کے لیے جگہ بنائی گئی تھی کہ ہر گھر میں کچھ مہمان جو تھے ان کو جگہ دی گئی تھی. اسی طرح ہمارے گھر میں بھی انہوں نے کافی ارینج کیا تھا، چارپائیاں وغیرہ لگائی تھی، بستر لگائے تھے، اور ہم سے بھی انہوں نے گزارش کی تھی کہ ہم ان کے مہمانوں کی خدمت وغیرہ میں ان کا ساتھ دیں. اور ہم لوگ بہت خوش تھے کہ اب ہمارے گھر مہمان آئیں گے اور اس طرح سے ڈھول بجیں گے، بڑا جس طرح بچوں کو ایک شوق ہوتا ہے. تو جس رات ان کے گھر مہمان آئے اور خوب وہاں پر ہلا گلا ہوا، مائیوں کی رسم ادا کی گئی. اس کے بعد سب لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. اس سے نیکسٹ ڈے مہندی کی رسم ہونی تھی. تو گھر والوں نے حلوائی بلوائے ہوئے تھے اور ان کو بٹھایا ہوا تھا کہ آپ نے تمام رات میں بیٹھ کر مٹھائی بنانی ہے اور اس کے بعد آپ لوگ سونے کے لیے چلے جائیں. پھر نیکسٹ ڈے وہی مٹھائی جو ہے مہمانوں میں تقسیم کی جائے گی. چونکہ لڑکے کا گھر تھا تو وہاں پر خوب ہلا گلا ہو رہا تھا. ہم لوگ سب اپنے شادی والے گھر میں مصروف تھے اور اس سے تھوڑا سا دور ہٹ کے ایک بڑی سی حویلی تھی جہاں پہ حلوائیوں کو بٹھایا گیا تھا اور وہ لوگ وہاں پر مٹھائیاں بنا رہے تھے. اس کے بعد ہم لوگ تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. مہمان بھی سب گھروں کو چلے گئے ریسٹ کرنے کے لیے. ہم لوگ تو سو چکے تھے. اگلے دن صبح خبر اڑی کہ رات میں ساری مٹھائیاں جنات کھا گئے ہیں. سب لوگ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. جب وہ لوگ ان لوگوں کے پاس گئے جو حلوائی تھے، تقریباً 3 سے 4 حلوائی تھے جو کہ بٹھائے گئے تھے، تو وہ لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے اور ان کے چہروں سے گھبراہٹ بہت نمایاں تھی. ان سے پوچھا گیا کہ جی یہ کیسے ہوا، اور وہ سب کو بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ایسا ہوا. ان میں سے ایک حلوائی سے ہمارے والد نے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی، یہ کس طرح سے تم کہہ رہے ہو. وہ کہنے لگے کہ ہم لوگ مٹھائیاں بنا رہے تھے اور ٹوکروں میں ڈال کے رکھ رہے تھے ایک سٹور کے اندر، اور اوپر سے ہم نے لڑکے لگائے ہوئے تھے جو کور کر کے ان کو رکھ رہے تھے. پھر ایسا ہوا کہ جب ہمارا کام کمپلیٹ ہونے والا تھا تو ہم میں سے 2 جو تھے حلوائی چلے گئے اور باقی ہم 2 ادھر ہی رہ گئے. ہم لوگ بھی اپنا کام مکمل کر کے اٹھنے والے تھے کہ 2 سے 3 بندے جو تھے وہ اس حویلی کا دروازہ انہوں نے کھٹکایا. ہم نے جب دروازہ کھولا تو کہنے لگے کہ ہم مسافر ہیں اور ہمیں کہیں رہنے کے لیے جگہ نہیں ملی، تو کیا ہم آپ کے ادھر گھر میں آ سکتے ہیں، ہم آپ کے پاس یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم تو خود یہاں سے جا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں بتا دیں جگہ، یہ چارپائیاں یہیں پر رہنے دیں، ہم لوگ یہیں پر سو جائیں گے اور الگ صبح ہم یہاں سے نکل جائیں گے. ہم شہر سے آ رہے تھے اور ہم نے آگے ایک گاؤں کا انہوں نے نام لیا کہ وہاں پہ جانا ہے، مگر رات بہت ہو چکی ہے اس لیے ہم آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں. تو ہمیں کوئی اور جگہ نہیں ملی، تو یہاں پر ہمیں آواز آئی کہ کچھ لوگ جاگ رہے ہیں، تو ہم اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ دروازہ کھٹکا دیا. ہم لوگوں نے ان کو اجازت دے دی اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ بے شک یہاں پر چارپائیوں پہ آرام کریں اور ہم بھی یہیں پر سوئیں گے قریب میں ہی. چونکہ ہمیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے مٹھائیوں کے، تو ہم اس جگہ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتے اور ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. ایسا نہ ہو کہ رات میں کوئی جانور یا آندھی طوفان سے ساری مٹھائی خراب ہو جائے، اس لیے ہم یہیں پر ٹھہریں گے. ان آدمیوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی یہیں پر سوئیں اور ہم بھی. تو وہاں سے کچھ چارپائیوں کا ارینج کیا انہوں نے کسی طریقے سے، جو وہاں پہ حلوائی تھے انہوں نے اپنی چارپائیاں انہیں دے دیں اور خود وہ لوگ زمین پر دریاں بچھا کر لیٹ گئے. اور لوگ سارا دن کے تھکے ہوئے تھے اس لیے ان کو نیند آ گئی بہت جلدی. تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک حلوائی کو، ان مہمانوں میں سے ایک بندے نے آ کے کہا، اس کے پیر کا انگوٹھا پکڑ کے ہلایا اور اس کو کہا کہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. تو اس نے کہا کہ اس ٹائم پہ تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے.
پھر اس کو یاد آیا کہ بہت سی مٹھائی بنی ہوئی پڑی ہوئی ہے، اس نے کہا کہ میں آپ کو مٹھائی دے سکتا ہوں. تو وہ بندہ بہت خوش ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک آ گئی اور ایک دم سے اس کے نا آنکھیں لال ہونے لگ گئی مٹھائی کا نام سن کر. اس نے وہاں سے ٹوکرا نکالا ایک مٹھائی کا اور لے کر آیا اور کہا کہ آپ اس میں سے لے لیں جتنی لینی ہے. وہ لڈو تھے اور اس بندے کا خیال تھا کہ کتنی مٹھائی کھا لے گا یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ اس بندے کی آنکھیں ایسے چمکنے لگیں لڈوؤں کو دیکھ کر، اور اس کے بعد اس نے ہاتھ ایک بڑھایا اور 2 منٹ بھی نہیں لگائے اس نے پورا ٹوکرا وہ کھا گیا. وہ کہتے ہیں کہ ایسے جیسے مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس طرح سے وہ ہاتھ کے اندر 5-5 6 لڈو لیتا تھا اور منہ کے اندر ڈالتا تھا اور اس کے بعد دوبارہ 5-6 لڈو ہاتھ میں بھرتا تھا اور منہ میں ڈال لیتا تھا، اور یہ بھی نہیں کہ وہ چبا بھی نہیں رہا تھا، وہ ڈائریکٹ اندر حلق سے اس کو نیچے اتار رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ کوئی انسان ایسے کیسے کر سکتا ہے، لیکن بہرحال میں نے سوچا کہ شاید زیادہ بھوک لگی ہے اس وجہ سے. کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے جتنی کھانی کھا لیں، لیکن باقی آپ مجھے دیں میں واپس رکھ دوں. جب اس نے بندے نے اس کی طرف ٹوکرا بڑھایا تو وہ بالکل خالی ہو چکا تھا. وہ کہتا ہے کہ وہ بندہ کہنے لگا مجھے تو اور بھوک لگی ہے. اس وقت حلوائی جو ہے اس کی ہوائیاں اڑنے لگیں اس کے چہرے پہ. وہ کہتا ہے کہ میرا تو ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پورا ٹوکرا لڈوؤں کا کھا لے اور پھر اس کے بعد اس کو پھر بھوک لگ رہی ہے. بہرحال اس نے کہا کہ اب تو نہیں ہے. وہ کہنے لگا کہ نہیں، اندر جو تم نے اتنی وہ بھرا ہوا ہے، کوٹھڑی پوری بھری ہوئی ہے اور اتنا بڑا وہ سٹور بھرا ہوا ہے، وہ کس کے لیے بھرا ہوا ہے؟ تم ہمیں کھانے دو ورنہ ہم بغیر اجازت کے کھا لیں گے سارا. وہ بندہ بہت پریشان ہوا اور اس نے اس سے کہا کہ آپ ہو کون ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ پورا ٹوکرا کھا کے بھی آپ کی بھوک مٹ نہیں رہی، تو آپ کون ہو؟ اس نے کہا کہ ہم جنات ہیں اور ہمیں مٹھائیاں پسند ہیں. ہم یہاں سے گزرے تھے، ہمیں مٹھائیوں کی خوشبو آئی ہے تو ہم اس لیے اب یہاں سے کھائے بغیر نہیں جائیں گے. میری یہ باقی ساتھی بھی مٹھائی کھانے کے لیے آئے ہیں اور اگر تم ہمیں نہیں دو گے تو ہم ایسے ہی کھا لیں گے اور تمہیں بھی نقصان پہنچائیں گے. جب اس بندے نے جنات کا نام سنا اور وہ وہیں پر وہ اس کے ہاتھ پیر جواب دے گئے اور وہ چارپائی پر جیسے ڈھہ گیا، قریبی چارپائی پڑی ہوئی تھی. اس کے ساتھی نے جب چارپائی کی آواز سنی تو وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگا کون ہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ اس بندے نے اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی اور وہی جنات جو تھے وہی وہاں پر کہنے لگے کہ تمہارے ساتھی کا حشر بھی تم جیسا ہی ہوگا، اپنے ساتھی کو بتاؤ کہ ہم کون ہیں. اس بندے کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ گھگیا کر بول رہا تھا کہ یہ جنات ہیں اور ان کے آگے بولنا نہ. اس کے بعد ان 4-5 بندوں نے پورا وہ جو ان کا سٹور تھا پورا وہ مٹھائی کے ٹوکروں سے بھرا ہوا وہ انہوں نے پورا خالی کر دیا، اور جو کوٹھڑی میں رکھی تھی وہ بھی وہ ساری کی ساری کھا گئے. اور اس کے بعد انہوں نے ان بندوں کو کہا کہ اگر آج تم ہمیں مٹھائی نہ کھانے دیتے تو ہم تمہارے ساتھ ایسا حشر بناتے کہ دنیا تمہیں دیکھ کر عبرت حاصل کرتی. اور یہ کہہ کر وہ سارے کے سارے وہاں سے غائب ہو گئے. اگلے دن صبح جب گھر والے آئے ان حلوائیوں کے پاس اور ان سے پوچھا تو وہ پھوٹ کر رو رہے تھے، اور انہوں نے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، مگر گھر والوں کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ پورے کے پورا وہ ٹوکرے جو تھے وہ خالی ہو چکے تھے اور وہاں پر ایک بھی لڈو نہیں بچا تھا. اور جب ساری بات بتائی انہوں نے تو سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو ان کی جان بچ گئی ہے. جب انہوں نے وہاں جو حویلی تھی اس کے فرش کے اوپر، فرش جو تھا وہ نہیں تھا، کچا تھا وہاں پر مٹی کا، اس کے اوپر انہوں نے دیکھا تو لمبے لمبے پاؤں تھے بنے ہوئے جن میں صرف ایک پاؤں کا نشان تھا، دوسرے پاؤں کا نشان نہیں تھا. اور اس میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ پیر کا انگوٹھا چھوٹا تھا اور جو سائیڈ والی انگلی تھی وہ بہت لمبی تھی اور 3 انگلیاں تھیں ان سب کی. یہ دیکھ کر ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی جنات کے پیروں کے نشان ہیں، اور شاید انہوں نے خود وہ پاؤں کے نشان لگا کر گئے تھے اپنا ثبوت دینے کے لیے. مولوی صاحب کو بلایا گیا تو مولوی صاحب نے بھی وہ نشانات دیکھ کر کہا کہ یہ واقعی جنات کے پاؤں کے نشان ہیں. اور صبح سے جب سب لوگ یہاں پر آ رہے اور جا رہے ہیں اور ہو سکتا تھا کہ یہ مٹ جاتے ہیں، لیکن یہ قدم کے نشان انہوں نے خود دیے ہیں، اسی وجہ سے یہ ابھی تک مٹ نہیں سکے. اور کئی روز تک وہ نشان جو تھے وہ حویلی کی زمین کے اوپر وہ نشانات اس طرح صحیح پائے گئے تھے اور ان کے اوپر ایک بھی رتی برابر بھی کوئی مٹی کا یا کوئی ان کے اندر خرابی نہیں پیدا ہوئی تھی.
اور کچھ دنوں کے بعد وہ خود بخود وہ نشان پورے کے پورے وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ یہ تھی میری کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، جو میرے ماموں جان نے مجھے سنائی تھی۔ جو باقی انہوں نے سٹوریز سنائی تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ گاہے بگاہے شیئر کرتی رہوں گی۔ بہت شکریہ خدیجہ آپ کا، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی اور سن کر واقعی مزہ آیا، اور اس چیز کا بھی اندازہ ہوا ہے کہ واقعی جنات کو مٹھائی جو ہوتی ہے بہت پسند ہوتی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کریں حیدر جھنگ سے۔ حیدر کہتے ہیں کہ ہماری مومانی جان نے ہمیں یہ سٹوری سنائی تھی، ایک خوفناک واقعہ سنایا تھا جو ان کی والدہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے، حیات نہیں ہے، تو ہماری مومانی جان نے ہمیں یہ واقعہ سنایا تھا۔ مومانی جان کہتی ہیں کہ جس جگہ پر ان کی والدہ رہا کرتی تھی وہ گھر پرانے دور کا تھا، یعنی جب پاکستان نہیں بنا تھا اس سے پہلے کے دور کے وہ گھر تھے، اور ان میں وہ لوگ رہا کرتے تھے۔ جب وہ پاکستان آئے تو آ کر انہی گھروں میں ان کے والدین سیٹل ہوئے، اور ادھر ہی میری مومانی کی جو والدہ تھی وہیں پر ان کا بچپن گزرا، اور جوانی بھی وہیں پر گزری۔ اسی گھر سے ان کی شادی ہوئی تھی، اسی گھر میں سے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میری والدہ بتاتی تھی کہ وہ گھر کافی آسیب زدہ سا تھا، اور وہاں پر جو کچن تھا، کچن اور کمرے کے درمیان میں ایک کوٹھڑی تھی جو بالکل کارنر میں تھی۔ اس کوٹھڑی کے اندر اکثر زمین کے اندر سے آوازیں آتی تھیں جیسے کہ کوئی برتن کھڑک رہا ہے، اور مومانی کی والدہ کہتی ہیں کہ ہمیں سب لوگ یہی کہتے تھے کہ زمین کے اندر دیگ ہے، وہ تم لوگوں کو بلا رہی ہے۔ اکثر وہاں سے آواز بھی آتی تھی کہ آپ اپنے پہلوٹی کے بیٹے کا جو چنگلی انگلی ہوتی ہے، سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے، اس کا خون کے 2-3 قطرے یہاں پر بہائیں، اور تو ہم آپ کو دولت جو ہے وہ خود بخود مل جائے گی آپ کو۔ مگر ان لوگوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، کیونکہ ان کے لیے اولاد سب سے بڑی نعمت تھی اور دولت ہے، تو ان لوگوں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا۔ ان کی چھت کے اوپر بھی ایک کسی پچھل پیری کا سایہ تھا جو کہ پرانے زمانے کے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں واش رومز کس طرح کے ہوتے تھے، تو کہتے ہیں کہ بالکل ٹاپ پہ 3ری منزل پہ ہمارا واش روم تھا، اور ہم لوگ رات کے وقت بھی وہاں پر جاتے تھے واش روم کے لیے۔ تو میری مومانی کی والدہ کہتی ہیں کہ ایک بار میں چھت پر 3ری منزل پر، ہم لوگ 2ری منزل پہ سو رہے تھے اور وہاں سے میں 3ری منزل پہ، گرمیوں کے دن تھے، تو 3ری منزل پہ واش روم کے لیے گئی، تو جب میں دوبارہ اترنے لگی تو میں نے دیکھا، میری نظر ساتھ والوں کے گھر کی چھت پر پڑی، تو وہاں پر ایک بہت ہی خوفناک عورت جو تھی وہ ٹہل رہی تھی۔ اس کے بڑے بڑے بال تھے اور اس کے پاؤں الٹے تھے، اور اس کے بڑے بڑے دانت جو تھے اس کے منہ سے باہر نکل رہے تھے، اور وہ بہت زیادہ خوفناک تھی۔ میں جلدی سے ڈر گئی، اور ڈر کے میں سیڑھیوں میں بیٹھ گئی، اور میں ایسے نیچے جھک کر اتر رہی تھی کہ یہ اس کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ جیسے ہی میں آ کے اپنے بستر پر لیٹی تو مجھے پائل کی آواز بہت زور سے اپنے بیڈ کے ارد گرد سے، اپنی چارپائی کے ارد گرد سے آنے لگی، اور ایک دم سے مجھے یوں لگا کہ جیسے کسی نے اپنا ٹھنڈا، بہت ٹھنڈا ہاتھ، برف کی طرح ٹھنڈا ہاتھ میرے چہرے کے اوپر رکھا ہے۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو میرے سرہانے والی سائڈ پہ وہی عورت کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس قدر خوفناک تھی کہ میری چیخیں نکل گئیں۔ اس کے بعد میں سارے گھر والے جاگے، اور وہ عورت جو تھی وہاں سے غائب ہوگی۔ میں نے سب کو بتایا، اور چونکہ سب جانتے تھے اس بات کے بارے میں، تو انہوں نے مجھے حوصلہ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ تمہیں چاہیے تھا تم کسی کو جگا کر اپنے ساتھ لے کر جاتی، اکیلے تمہیں نہیں تھا جانا چاہیے اوپر۔ اس کے بعد بھی مجھے اتنا خوف آتا تھا کہ میں وہاں پر نہیں سوتی تھی، اور میرے وجہ سے میری امی بھی نیچے کمرے میں میرے ساتھ سوتی تھی، جبکہ چھت پر وہ روز آتی تھی اور وہ مجھے شاید ڈھونڈتی تھی کہ اس کی پائل کی چھن چھن کی آواز مجھے نیچے تک سنائی دیتی تھی، اور میں بہت ڈرتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ میری والدہ نے مجھے مولوی صاحب سے دم کروایا، اور کئی دن تک وہ مجھے دم کرواتی رہی اور میرے گلے میں تعویذ پہنایا، تو تب مجھے وہ آوازیں آنا بند ہوئی، اور تب میری جان اس عورت سے چھوٹی۔ اس کے بعد ایک بار ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے وہ گھر
ڈھا دیا۔ یہ بات کر رہی ہیں میری مومانی کی والدہ کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ وہ ان کی جو کہنا تھا کہ ہم نے وہ گھر گرا کر بنانے کا سوچا تو ابھی ایک دیوار کو گرانا ہی شروع کیا تھا کہ ہمارے محلے کے پچھلی سائڈ سے ایک لڑکی 16-17 سال کی بھاگتی بھی آئی اور آ کے کہنے لگی کہ اس کو مت گراؤ ورنہ میں مر جاؤں گی، اس دیوار کو مت گراؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ تو سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وہاں تک اس عورت کا، اس پچھل پیری کا سایہ وہاں تک تھا، اور وہی اس لڑکی کو لے کر آئی تھی۔ اس لڑکی کے روح میں وہ پچھل پیری بول رہی تھی کہ اس دیوار کو مت گراؤ۔ مزدوروں نے اسی وقت اس دیوار کو دوبارہ سے بنا دیا، اس کو اسی جگہ کھڑا کر دیا، اور میری مومانی کی والدہ کی شادی بھی اسی گھر سے ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ جب سے میں نے مولوی صاحب سے دم کرایا اس کے بعد مجھے کبھی بھی خوف نہیں آیا، نہ ہی وہ میرے پیچھے آئی، ورنہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتی۔ بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کی ہیں اور مجھے میرے چینل کو سپورٹ کی ہے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور آپ باقی سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ میرا جو نمبر اسکرین پہ ہے اس پہ مجھے سٹوریز اپنی واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ چاہیں تو کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوریز لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں گے، آپ کو آج کی سٹوریز کیسی لگی ہیں۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد موجود سب کا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں کیا کریں، اور اپنی قیمتی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت لے رہے ہیں کہ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، تھینکس فار لسننگ اینڈ کیپ لسننگ اور سٹوریز۔